अस्सलामु अलैकुम। तज़किरा टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, सबसे पहले अहलियान पाकिस्तान को तज़किरा टीवी की जानिब से पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। नाज़रीन, आज हम कुछ ख़बरों में बात करेंगे जिनमें PTI का जलसा और उसमें क्या क्या हुआ उसके बारे में आज हम बात करेंगे। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि कल रात 13 अगस्त को इमरान खान ने लाहौर के हॉकी स्टेडियम में एक जलसा मुनक्किद किया। उस जलसे के बारे में PTI का ये दावा है कि ये इंतहाई कामयाब जलसा था और ये लाहौर की तारीख़ का एक बड़ा जलसा था, जबकि अपोजिशन की जानिब से इसको एक नाकाम जलसा कहा जा रहा है। अपोजिशन का ये कहना है कि पंजाब हुकूमत की तमाम मशीनरी इस्तेमाल की गई, उसके बावजूद ये जलसा नाकाम रहा। मगर तजज़ियाकारों के नज़दीक ये एक कामयाब जलसा था। हॉकी का ग्राउंड और उसके स्टैंड मुकम्मल तौर पर भरे हुए थे और ग्राउंड के बाहर भी आवाम का एक जम्मे गफ़ीर था। तो अगर आप इसकी वीडियोस देखें तो ये एक कामयाब जलसा था। अब बात करते हैं इस जलसे के हवाले से कि इस जलसे में इमरान खान ने क्या क्या ऐलान किए, इमरान खान के अलावा किस किस ने इस जलसे में तकरीर की। तो नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करेंगे परवेज़ इलाही की। नाज़रीन, कल रात को परवेज़ इलाही ने भी इस जलसे से खिताब किया। हमने पहली बार देखा कि इमरान खान और परवेज़ इलाही ने कोई स्टेज शेयर किया। इससे पहले कभी किसी जलसे में इमरान खान के साथ परवेज़ इलाही को नहीं देखा गया। ये पहला जलसा था जिसमें इमरान खान के साथ साथ परवेज़ इलाही भी मौजूद थे और कुल उनकी साथ वाली नशिस्त पर बैठे हुए थे। इस जलसे में इमरान खान से पहले परवेज़ इलाही ने तकरीर की और परवेज़ इलाही ने सबसे पहले जलसे के जो शुरका थे उनको अपनी 2004 में जो वज़ीर आला बने थे उस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में बताया। इस जलसे में हैरान कुन तौर पर उन्होंने जब तकरीर का आगाज़ किया तो उन्होंने इमरान खान को मेरे कायद कहकर मुखातिब किया, जिससे शायद उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को एक वाज़ेह पैगाम दिया है कि अब शायद उन्होंने अपने कायद को बदल लिया है और उन्होंने शुजात हुसैन की जगह इमरान खान को अपना नया कायद तस्लीम कर लिया है। इस जलसे में परवेज़ इलाही ने सबसे पहले 112 का जिक्र किया और लोगों को बताया कि उन्होंने पिछले जो उनका पिछला टेन्योर था 2004 का, उसमें उन्होंने किस तरह आवाम की खिदमत की। तो तज्ज़िया निगारों के नज़दीक शायद परवेज़ इलाही इस क्राउड को अपनी सियासी मुहिम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इस क्राउड को अपने लिए इस्तेमाल किया, अपनी कारकर्दगी बताई और अपनी जो तशहीर थी वो इन्होंने इस जलसे के ज़रिए रात को की, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा जलसा था और परवेज़ इलाही के पास ये एक बहुत सुनहरा मौका था कि वो एक अपनी ज़ाती तशहीर भी करें और अपनी ज़ाती इंतखाबी मुहिम भी अब PTI के जलसों के थ्रू वो आगे लेकर चलेंगे। उसके बाद उन्होंने PTI के क्राउड को खुश करने के लिए राना सनाउल्लाह को धमकी दी और उन्होंने कहा कि हम 25 मई के जो वाक़यात थे उस पर एक तहकीकाती कमेटी हमने बना दी है और वो आगे इस पर मज़ीद तहकीकात करेगी। और राना सनाउल्लाह के बारे में उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह मैं इसको जेल के पीछे देख रहा हूँ और अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो इंशाल्लाह इनको फांसी की सज़ा दी जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी धमकी थी वफाकी वज़ीर दाखिला के लिए, राना सनाउल्लाह के लिए, जो परवेज़ इलाही ने उनको दी। पर तज्ज़ियाकारों के नज़दीक ये सिर्फ़ एक सियासी बयान था, इस पर कोई ऐसा काम नहीं किया जाएगा, ना कोई कमेटी बनाई जाएगी, ना राना सनाउल्लाह को तलब किया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने पंजाब में इससे बड़े बड़े वाक़यात होते हुए देखे हैं। पिछले साल आपको रमज़ान में याद होगा PTI के दौरे हुकूमत में TLP के कारकुनों के साथ ये सब हुआ। उससे पहले 2014 में मॉडल टाउन में नून लीग की हुकूमत में पाकिस्तान अवामी तहरीक जिसके सरबराह ताहिरुल कादरी हैं उनके साथ ये सब कुछ हुआ। तो ये सिर्फ बयान की हद तक है, मगर फिर भी ये एक बहुत बड़ी धमकी थी जो उनको दी गई कि आपको फांसी की सज़ा सुनाई जाएगी और हम आपको जेल के पीछे फेंकेंगे। तो उन्होंने शायद जो PTI का क्राउड है उसको अपनी ज़ाती तशहीर के लिए चुना हो। और इसमें दूसरी राय ये पाई जा रही है कि शायद परवेज़ इलाही मोनस इलाही को 2023 के जनरल इलेक्शन में PTI का उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि बाखबर ज़राए इससे पहले भी ये कह चुके हैं कि इमरान खान ने मोनस इलाही को ख़ुद एक बार दावत दी थी कि आप नौजवान हैं, आप हमारी पार्टी में आ जाएं। तो शायद ये इस सब के लिए किया जा रहा हो, शायद परवेज़ इलाही ख़ुद भी उसी पार्टी से टिकट लेना चाह रहे हों। तो क्योंकि जो शुजात हुसैन के साथ उनके मामलात हैं
وہ بہت زیادہ بگڑ چکے ہیں، اور جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنے پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ شجاعت حسین کے پاس اب کیا کیا آپشنز ہیں کہ وہ آگے کیا کیا کر سکتے ہیں۔ اور رات کے جو پرویز الہی کی تقریر تھی، انہوں نے شجاعت حسین کو ایک واضح پیغام بھی دے دیا کہ اب ہم دونوں کے راستے بالکل الگ الگ ہو چکے ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ پرویز الہی مستقبل میں اس بارے میں کیا حکمت عملی اپناتے ہیں، اور آیا وہ پی ٹی آئی کی طرف جاتے ہیں یا صرف ان کے جو کراؤڈ ہے اس کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ دوستو، عمران خان نے رات کو اس جلسے سے تقریباً 100 منٹ کے قریب ایک بڑی طویل تقریر کی، جس کے دوران ہی پاکستان کے یوم آزادی بھی منایا گیا اور لاہور کے ہاکی گراؤنڈ میں جشن بھی منایا گیا۔ انہوں نے تقریر میں، جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر رہے تھے، کہ شاید وہ کسی لانگ مارچ کی کال دیں، شاید وہ کے پی یا پنجاب کی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کا کہیں، یا شاید وہ کوئی ایسا روڈ میپ دیں جس سے مزید مزاحمت کی جا سکے اس حکومت کے لیے۔ تو اس حوالے سے جو رات کو انہوں نے اعلان کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہیں اب پاکستان کے مختلف شہروں میں، جیسے کہ پنڈی ہے، اس کے بعد پشاور، پھر کوئٹہ، پھر ملتان، کراچی، اسلام آباد کے مختلف شہروں میں وہ جلسے کریں گے۔ تو شاید انہوں نے ایک رات کو کامیاب جو جلسہ انہوں نے کیا، اس میں یہ دیکھا ہے کہ عوام ابھی بھی ان کے ساتھ بہت زیادہ ہے، اور فوراً فنڈنگ کا جو ان کے خلاف ایک فیصلہ آیا تھا، اس کا اثر زائل کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ عوام کو اس سے باہر نکالا جائے، اس خبر سے دور کیا جائے، اور کراؤڈ کو جو ہے وہ چارج کیا جائے۔ اور اس کے لیے عمران خان نے پورے ملک میں جلسوں کا اعلان کیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، جس طرح پہلے بھی وہ جب عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو انہوں نے اس کے بعد پورے ملک میں ایک جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اب وہ دوبارہ اسی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ پچھلے آپ نے چند دن میں دیکھا ہوگا کہ عمران خان جو خود جلسوں سے خطاب کرتے تھے، وہ ویڈیو لنک کے ذریعے ہی کرتے تھے، خود کہیں انہوں نے عوام سے کوئی زیادہ انٹریکشن عوام کے بیچ میں جا کے نہیں رکھا۔ کافی دن بعد وہ سامنے آئے اور انہوں نے ایک بڑے جم غفیر سے خطاب کیا، اور کراؤڈ کا جو رسپانس تھا وہ بہت پازیٹیو تھا ان کے لیے۔ اسی لیے شاید وہ آگے جلسوں کے ذریعے اس حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، کیونکہ جتنا وہ حکومت کو ٹف ٹائم دیں گے، کراؤڈ کو جو ہے وہ چارج کرنے کے لیے جلسوں سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ 1 مہینے تک یا 2 مہینے تک یہ جلسے کریں، اور جو ہی موسم تھوڑا سا بہتر ہوتا ہے تو وہ ایک نئے لانگ مارچ کی کال دے دیں، یا کوئی اور ایسا اقدام جس طرح وہ 2016 میں شہروں ایک شہر کا کر کے لاک ڈاؤن کر چکے ہیں، شاید وہ ویسا ہی کوئی کام اس پر بھی دوبارہ کریں۔ اس جلسے میں عمران خان نے اور بھی بہت سی باتیں کی۔ انہوں نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کو، جو انہوں نے پچھلے کافی دن سے اپنایا ہوا تھا، اس کو تھوڑا سا سائڈ پہ کیا، بلکہ اس کو سائڈ پہ کرتے ہی انہوں نے ساتھ ہی پی ڈی ایم کے رہنماؤں کی وہ تقریر رات کو پھر چلوائی کہ اصل میں یہ لوگ ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں، میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوں اور میں ان کا دوست ہوں۔ دوسری طرف انہوں نے الیکشن کمیشن پر شدید تنقید کی، اور انہوں نے کہا کہ اس الیکشن کمیشن کے ہوتے ہوئے ہم شفاف انتخابات کی کوئی امید نہیں رکھ سکتے، اور انہوں نے پھر سے چیف الیکشن کمیشن سے ایک استعفے کا مطالبہ کیا۔ پر حیران کن طور پہ عمران خان صاحب نے رات کو ارلی الیکشن کی کوئی بات نہیں کی۔ شاید انہوں نے یہ دیکھا ہوگا کہ فوراً فنڈنگ کا فیصلہ آنے کے بعد شاید ان کی پوزیشن جو ہے وہ کچھ حد تک کمزور ہوئی ہے، کیونکہ اس کے بعد جو وفاقی حکومت ہے اور جو عمران خان کی مخالف جماعتیں ہیں، انہوں نے ایک سخت لائحہ عمل اپنایا فوراً فنڈنگ کو لے کے۔ تو شاید عمران خان نے وہ دیکھا ہو کہ اس وقت جو ہے وہ میری اپوزیشن نے کچھ حد تک کمزور کی ہے، اس لیے وہ کراؤڈ دوبارہ چارج کرنے کے لیے اور اپنے ووٹرز کو دوبارہ واپس لانے کے لیے انہوں نے ارلی الیکشن کا جو ان کا ایک مطالبہ تھا اس کو کچھ دیر کے لیے پوسٹ پون کیا ہو، اور وہ بڑے بڑے جلسے کریں جس کے ذریعے وہ دوبارہ اپنے کراؤڈ کو چارج کریں۔ اس لیے انہوں نے رات کو حیران کن طور پر ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جس میں انہوں نے قبل از وقت الیکشن کی طرف کوئی اشارہ کیا ہو۔ تو مستقبل میں دیکھیں گے کہ عمران خان اب اس پر کیا حکمت عملی اپناتے ہیں۔ آیا وہ جلسوں کے بعد لانگ مارچ کریں گے، اور کتنے دن بعد اپنا ارلی الیکشن کا جو ان کا مطالبہ تھا اس کو دوبارہ سامنے لائیں گے، یہ وقت بتائے گا، اور دیکھنا پڑے گا کہ آگے عمران خان اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں۔ دوستو، عمران خان نے رات کے جلسے میں پھر سے شہباز گل کا کچھ ذکر کیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ اگر شہباز گل نے کوئی غلط بات کی تھی تو قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے تھی، اس طرح کسی کو اغوا کرنا یہ بالکل غیر قانونی ہے، اور انہوں نے پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کی۔ اور ساتھ ہی بعض خبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ شب، مطلب جو 12 اور 13 اگست کی درمیانی شب تھی، اس دن رات کو بنی گالہ میں شہباز گل کی عمران خان سے ایک خفیہ ملاقات بھی کروائی گئی،
جس میں عمران خان نے ان کو اعتماد میں لیا، جو پچھلے کچھ دن سے پی ٹی آئی کی حکمت عملی ہے اس کے بارے میں، اور شہباز گل نے عمران خان کو جو مشکلات ان کو جیل میں درپیش تھی اس کے بارے میں بتایا، جس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پرویز الہی نے شہباز گل کو اڈیالہ جیل میں بی کلاس کیٹیگری دے دی ہے۔ تو یہ اس پر شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ شہباز گل نہ کبھی منسٹر رہے، تو نہ ان کے پاس کوئی ایسا سیاسی یا حکومتی عہدہ تھا پہلے، تو ان کو یہ بی کلاس کیوں دی گئی ہے۔ بہرحال عمران خان نے پرویز الہی کو آرڈر جاری کیا کہ شہباز گل کو بی کلاس دی جائے، اور پرویز الہی نے ان کو بی کلاس کیٹیگری اڈیالہ جیل میں دے دی ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ٹی ایل پی کے جلسے کے حوالے سے، جہاں کل عمران خان نے ہاکی گراؤنڈ لاہور میں ایک بڑا جلسہ منعقد کیا، وہیں نظریہ پاکستان کے نام سے اسلام آباد فیض آباد انٹرچینج پہ تحریک لبیک نے بھی ایک بڑا جلسہ کیا۔ اس جلسے کو بھی جو تجزیہ کار ہیں وہ ایک بہت کامیاب جلسہ کہہ رہے ہیں، آپ نے اس کے کلپ بھی دیکھے ہوں گے، اور یہ ایک مارچ کی صورت سے مری روڈ سے ہوتا ہوا فیض آباد آیا، جس میں سعد رضوی نے یہی بات کی کہ جو قائد ہیں ٹی ایل پی کے اس ٹائم اور مرحوم خادم حسین رضوی صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہی بات کی کہ یہ ملک آئین توڑنے کے لیے نہیں بنا تھا، جو اس ملک کے آئین کو توڑ رہا ہے، افواج پاکستان پہ تنقید کر رہا ہے، ان کو سخت سے سخت سزائیں دی جائیں اور ان کو نشان عبرت بنایا جائے۔ شاید وہ اس وقت پی ٹی آئی پر تنقید کر رہے ہیں، کیونکہ پنجاب میں اس ٹائم جو ان کی رائیول جماعت ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جس طرح 2018 میں ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی نے مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک بہت بڑی حد تک متاثر کیا تھا، شاید وہ اگلے الیکشنز میں اسی طرح پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر کرنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا وہ ووٹر جو ٹی ایل پی کے لیے تھوڑا سا سافٹ کارنر رکھتا ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا جائے، اور انہوں نے رات کے اس جلسے میں عمران خان کو انڈائریکٹلی تنقید کا نشانہ بنایا اور پوری پی ٹی آئی کو۔ تو شاید ان کی حکمت عملی یہ ہے کہ اگلے آنے والے الیکشنوں میں جو 2023 میں ہوں گے اس میں پی ٹی آئی کا ووٹر توڑا جائے، کیونکہ اب انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو ووٹر توڑنا تھا وہ تو توڑ لیا، اب شاید وہ پی ٹی آئی کے ووٹر کی طرف اپنا ٹارگٹ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دیکھیں کہ مستقبل میں اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں اے آر وائی کے حوالے سے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ وزارت داخلہ نے اے آر وائی کی سیکیورٹی کلیئرنس کینسل کر دی ہے اور ان کا لائسنس منسوخ کر دیا ہے، مگر سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے اے آر وائی چینل کو ایک بڑا ریلیف ملا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ نے وزارت داخلہ کا جو نوٹیفیکیشن تھا اس کو منسوخ کر دیا ہے، اور اے آر وائی کی سیکیورٹی کلیئرنس کو بحال کر دیا گیا ہے اور ان کے لائسنس کو بھی بحال کر دیا گیا ہے۔ اور صحافی برادری کے نزدیک بھی جو حکومت پاکستان نے یہ جو رویہ اپنایا تھا اے آر وائی کے خلاف، جو نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا، اس کو آزادی صحافت پر حملہ قرار دیا جا رہا ہے۔ آپ ویسے بھی دیکھیں تو اے آر وائی جو ہے اس چینل کو پاکستان میں کروڑوں لوگ سنتے ہیں، تو چینل بند کرنے سے بھی آپ ان کی آواز کو دبا نہیں سکے۔ سوشل میڈیا ایپس کے ذریعے، جس میں یوٹیوب ہے، ٹویٹر ہے، ان کے ذریعے لوگ ابھی بھی اے آر وائی کو سن رہے ہیں، ان کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے۔ بظاہر آپ نے معاشی طور پہ تو ان کو ایک دھچکا دیا ہے، مگر ان کی آواز اب بھی لوگوں تک پہنچ رہی ہے، اور میرا خیال ہے کہ حکومت کے لیے بہتر یہی ہے کہ اے آر وائی کا لائسنس جو ہے اس کو بحال کر دیا جائے اور اس کو الیکٹرانک میڈیا پر آن ایئر کر دیا جائے۔ ہاں، آپ پیمرا کے ذریعے کچھ نئے قوانین و ضوابط بنا سکتے ہیں جو تمام چینلز پر آپ لاگو کریں، صرف اے آر وائی اس میں نہیں آتا، اور اس چینل کو بحال کرنا چاہیے۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ اس چینل کو بحال کرنا چاہیے، تاکہ جو آزادی صحافت ہے وہ اس ملک میں برقرار رہے، اور کسی بھی ایسے چینل کو جو حکومت کی پالیسی کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اس کو ایسے بند نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، قانونی عمل جو بھی بنتا ہے، جو شہباز گل کا پیپر تھا اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے کہ کون کون اس میں ملوث تھا، ان لوگوں کو پکڑنا چاہیے، مگر اس طرح جو آپ لائسنس ان کا منسوخ کر رہے ہیں اس سے اس کے ہزاروں ملازمین جو ہیں ان کے معاشی طور پہ ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ تو حکومت سے یہی گزارش ہے کہ اس چینل کو اے آر وائی کو دوبارہ بحال کیا جائے الیکٹرانک میڈیا پہ، تاکہ حکومت کے لیے اس کو لے کے بعد میں مزید تذلیل کا سامنا نہ کرنا پڑے حکومت کو۔ دوستو، چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔